वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेस्को में करप्शन और निकाले गए मुतादिद अफसरान की गैर कानूनी बहाली का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ने लेस्को मैनेजमेंट से इल्ज़ामात पर जवाब तलब कर लिया। लेस्को मैनेजमेंट पर पैसे लेकर 12 अफसरान की बहाली का इल्ज़ाम है। मैनेजमेंट पर बैनुल अक़वामी कंपनी से सामान की खरीदारी का भी इल्ज़ाम है। ज़राए का कहना है साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी अमीन की तैनाती भी खिलाफ कानून की गई। कमेटी ने मौजूदा चीफ, लेस्को चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद तलब किया है। अफसरान के बयानात के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। साइम अयूब को लंदन भेजने का फैसला डॉक्टर से मुशावरत के बाद किया गया है। लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी ने साइम अयूब से खुद भी राब्ता किया और उनकी सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं साइम को पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भेजा जाएगा। उम्मीद है साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कब्ल सेहतयाब हो जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ने लगी। 615 रन के जवाब में पाकिस्तान की आधी टीम सिर्फ 144 रन पर आउट हो गई। खेल के तीसरे रोज बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, 58 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम 12, कप्तान शान मसूद और साउद शकील बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन स्कोर किए थे। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा कोहाट में मौजूद हैं। ज़राए का कहना है चीफ सेक्रेटरी और आईजी आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। इजलास में अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इक़दामात पर भी बातचीत की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेदुल्ला महसूद पर फायरिंग करने वाले 5 शरपसंदों को शनाख्त कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक डीसी कुर्रम पर फायरिंग का मुकदमा सीटीडी में दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने वाक़े की रोजनामचा रिपोर्ट 5 अफराद को नामजद किया है। पाड़ा चुनाव के लिए खाने पीने की अशिया ले जाने वाला काफिला रास्तों की बंदिश की वजह से तहसील टल में ही मौजूद है। इंतजामिया का कहना है रास्ते खुलने और क्लियरेंस मिलने के बाद ही काफिले को जाने की इजाजत देंगे। मजीद तफसील बताएंगे फजल करीम। जी फजल। जी बिल्कुल, जो काफिला कल टल से रवाना होने वाला था वो अभी तक टल में मौजूद है। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ फुटेज में कि इन ट्रकों में अशय खुर्दनोश की सामान से ये ट्रक भरे हुए हैं। इनमें मैं आपको बताता चलूँ वो खुराक के अशिया जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उन ट्रकों को वापस कर दिया गया है। बाकी ट्रक जो हैं यहाँ पर तहसील टल में अब भी मौजूद है। और जब हमारी बात वहाँ पर कुर्रम में मकामी लोगों से हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर अशय खुर्दनोश की इंतहाई शदीद किल्लत पैदा हो गई है। लोगों को ये शिकायत है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो मकामी अस्पताल है, देहातों में अस्पताल है, उनको भी ये मेडिसिन फराहम करनी चाहिए। इंतजामिया से हमारी बात हुई तो इंतजामिया का ये कहना था कि जब तक मुकम्मल तमाम रास्ते क्लियर नहीं हो जाते तब तक इन काफिले को हम आगे जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अभी भी मुज़ाकरात का जो अमल है वो कोहाट में जारी है। मैं आपको ये बता चलूँ चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा आईजी खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका उम्मीदीन है उनके साथ भी आज कोहाट में मुलाकात होगी, उनसे बात भी होगी। इसके अलावा जो ज़िले इंतज़ामिया है उनका जो मुज़ाकराती अमल है वो कल से यहाँ जो कुर्रम ज़िला के उम्मीदीन हैं उनके साथ रस्ते खुलवाने और दीगर अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबूताज करने की मजमूम साजिश थी। कुर्रम के अवाम अमन दुश्मन अनासिर से होशियार रहें और पायदार अमन के लिए इंतजामिया और हुकूमत के साथ ताउन करें। वजीर आला ने डीसी पर हमले का नोटिस लेते हुए मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत की है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। क्लियरेंस मिलने के बाद अनकरीब काफिले को रवाना किया जाएगा। ग्रैंड जिरगे के मुआहदे के मुताबिक कुर्रम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक के खुद इरादियत मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इस हवाले से मरकजी तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, हुर्रियत अमायदीन और वज़रा ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का खसूसी इजलास में मुनक्किद किया गया। सरदार रजा खान की रिपोर्ट में जानिए।
سیز فائر لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مرکزی تقریب دارالحکومت مظفر آباد میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد سمیت وزرائے حکومت، حریت قیادت اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تقسیم کشمیر کا کوئی فلسفہ کسی کشمیری کو قابل قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی کشمیری جز کی بنیاد پر نہیں، کل کی بنیاد پر اپنا حق خود ارادیت کا حق لے کے تحریک تکمیل پاکستان کی منزل حاصل کریں گے۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر برہان وانی چوک سے ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے UN مبصر مشن تک احتجاجی مارچ کیا۔ کشمیری 5 لاکھ کے قریب اپنے خون کے نذرانے دے چکے ہیں اور ان کے قبرستان اگر آپ دیکھیں سری نگر میں موجود ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ ان کا مقصد صرف آزادی ہے اور ہندوستان سے چھٹکارا ہے۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر عمائدین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ میں موجود کشمیر کی قراردادوں پر عمل درآمد تک جدوجہد جاری رہے گی۔ کیمرامین فدا حسین کے ساتھ سردار رضا خان، ARY نیوز، آزاد کشمیر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ یوم حق خود ارادیت پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا، بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو ان کے حق سے محروم کر رکھا ہے، کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں بے گھر کرنا چاہتا ہے، انہیں بدترین مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کشمیری عوام سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کی ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، کشمیری عوام 7 دہائیوں سے اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کو استعمال نہیں کر سکی۔ اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی برادری اپنے وعدوں پر عمل کرے اور ایسے اقدامات اٹھائے جن کی بدولت جموں و کشمیر کے عوام اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا استعمال کر سکیں۔ اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر 1 درجن سے زائد قراردادیں ہیں۔ حریت رہنما مشال ملک کہتی ہیں، میں اقوام متحدہ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ان وعدوں اور قراردادوں کا کیا بنا؟ کیا کشمیری صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم اپنے شہداء کو دفناتے رہیں؟ آج میں یونائٹڈ نیشن سے ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کرتی ہوں کہ 1947 سے لے کر اب تک اوور a dozen یونائٹڈ نیشنز کے اندر قراردادیں ہیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے۔ کیا ہوا ان وعدوں کا، ان پلیجز کا، ان پرومسز کا کہ کشمیریوں کو آزادی کا حق دیا جائے گا؟ دنیا کا قانون ہے، کیا وہ اندھا، گونگا، بہرا ہو گیا ہے؟ کیا کشمیری صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے شہداء کو ہم دفناتے رہیں اپنے؟ کیا ہم نے ڈراکونین لاز کے تحت ہی زندگی گزارنی ہے؟ کیا دنیا نے، یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان کی ہٹ دھرمی کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، مگر تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی؟ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، بالا علاقوں میں برفیلے نظارے، کوئٹہ سمیت بلوچستان میں کئی شہروں میں یخبستہ ہوائیں شہریوں کی قلفی جما رہی ہیں۔ بلوچستان سے سرد ہوائیں کراچی بھی پہنچ رہی ہیں۔ شہر قائد کا درجہ حرارت 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، بالا علاقوں میں برفیلے نظارے، اس کردو گلگت بلتستان میں درخت، راستے، پہاڑ ہر سو سفیدی چھا گئی۔ یخبستہ ہواؤں سے لوگوں کی کلفی جمنے لگی۔ وادی شانگلہ نے آسمان سے گرتے روئی کے گالوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ جاڑا بھی جوبن پر آ گیا۔ دیر بالا میں شدید برف باری نے لوگوں کی مشکلات بڑھا دی۔ رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ چترال میں بھی راستوں پر پڑی برف نے آمد و رفت معطل کر دی۔ پولیس نے سیاحوں کو مدد اور رہنمائی فراہم کی۔ بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ کوئٹہ میں سرد ہوائیں خون جمانے لگی، درجہ حرارت -8 تک جا پہنچا۔ کلات کا پارہ -9 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان سے سرد ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں سردی میں مزید اضافہ ہوگا، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک جا سکتا ہے۔ لاہور میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش وقفے سے جاری ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے لاہور میں آج بارش ہوتی رہے گی۔ مزید جانیں گے اسی حوالے سے بابر خان سے۔ جی بابر۔ آج بالکل چند روز سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، لیکن آج صبح سے ہی لاہور کے جو مقامات ہیں گڑی شاپ، گلبرگ، ہربنس پورہ، اس کے علاوہ جیل روڈ، مال روڈ، یہاں پر ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ خوشگوار موسم بھی ہے۔ بارش ہوتے ہی اب آج اتوار کا روز ہے، لوگ باہر نکلے ہیں، موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ اس وقت جو لاہور کا ٹیمپریچر ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہ بارش کا سلسلہ
کہا یہ جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. جی بہاول نگر اڈا گجیانی کے قریب تیز رفتار مسافر بس کی وین کو ٹکر حادثے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے جنہیں ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا. 8 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. بہاول نگر میں ہارون آباد روڈ پر اڈا گجیانی کے قریب تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر مخالف سمت سے آ رہی تھی. ہائی ایس وین سے ٹکرا گئی. خوفناک تصادم کے نتیجے میں بچی سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 20 سے زائد شدید زخمی ہو گئے جنہیں ریسکیو ٹیموں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا. زخمیوں میں 8 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور دھند کے باعث پیش آیا. مقامی پولیس نے جائے حادثہ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہیں. وفاقی حکومت نے پلاسٹک کے استعمال کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا. وزارت موسمیاتی تبدیلی نے وفاقی وزارتوں اور محکموں کو مراسلہ لکھ دیا. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پلاسٹک پر پابندی کے اقدام پر عمل درآمد تیز کیا جائے. وزارت موسمیاتی تبدیلی نے 2019 میں اسلام آباد میں پلاسٹک کے استعمال پر پابندی لگائی تھی. ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کے دوبارہ استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے. یہاں پہ آپ کو خبر سے آگاہ کریں کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کی سربراہی میں کرم کی صورتحال پر اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کرم اور ملحقہ علاقوں میں امن و امان کی ہر صورت برقرار رکھیں گے. اجلاس میں مزید فیصلہ کیا گیا کہ کرم کے حالات کو چند شرانگیزوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے. ٹل اور پاڑا چنار روڈ کو جلد عام ٹریفک کے لیے کھول دیں گے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ARY نیوز عنایت اورکزئی. عنایت، یہ بتائے گا کہ مزید اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی، آج کوہاٹ میں چیف سیکرٹری کے پی کے اور آئی جی پی کے پی کے سربراہی میں اجلاس جو حال جاری ہے اس میں فیصلے کیے گئے کورم کی حالات کو نارمل بنانے کے لیے کہ بھائی جتنے بھی کورم کی حالات کی صورت خراب نہیں ہونے دیں گے اور جتنے بھی امن و امان کی صورت حال ہے اس کو ہر صورت میں قائم و دائم رکھیں گے اور کورم کے عوام بہت جلد سکون چین سے اپنی زندگی گزاریں گے. اس کے علاوہ کورم ٹل اور پاڑا چنار کے روڈ کو بھی کھولیں گے عام ٹریفک کے لیے. اور یہ جو گزشتہ دنوں واقعہ رونما ہوا تھا ڈی سی کورم کی قافلے پر فائرنگ میں، تو یہ اس سلسلے میں یہ اجلاس ابھی تک جاری ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عنایت اللہ اورکزئی. اور خبر ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل نہ سنائے جانے کا امکان. جج ناصر جاوید رانا ٹریننگ پر ہونے کے باعث دستیاب نہیں ہے. فاروق اعجاز سے تفصیلات جانتے ہیں. بتائیے فاروق، اگر کل نہیں سنایا جائے گا تو پھر کب سنایا جائے گا؟ جی بالکل، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل بھی نہ سنائے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق جج ناصر جاوید رانا کے ٹریننگ پر ہونے کے باعث کل یہ فیصلہ نہیں سنایا جا سکے گا. اس سے پہلے 18 دسمبر کو عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور 2 جنوری کی تاریخ دی تھی کہ 2 جنوری کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا. تاہم 2 جنوری کو جب سماعت ہوئی تھی تو اس سماعت پر بھی جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک تو عدالتی چھٹیاں آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ججز کی ٹریننگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ لکھا بھی جا رہا ہے. لہٰذا عدالت نے 6 جنوری کی تاریخ مقرر کی تھی فیصلہ سنانے کے حوالے سے. اب ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 6 جنوری کو بھی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکے گا اور کل عدالت کی جانب سے اگلی تاریخ دے دی جائے گی کہ کب یہ فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا سنایا جائے گا. جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کوئٹہ میں بلوچستان اسمبلی کی نشست PB 45 کے 15 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ جاری ہے. مزید جانیں گے اسی حوالے سے ہمارے نمائندے منظور احمد سے. جی منظور، پولنگ کب تک جاری رہے گی اور اب تک کی کیا صورتحال ہے، بتائیے گا. جی، بلوچستان اسمبلی کی نشست PB 45 کوئٹہ 8 پر دوبارہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اس سلسلے میں مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر مختلف صورتحال ہے، کہیں پر ووٹر زیادہ کہیں پر کم ہے. میں اس وقت DG ایگریکلچر ریسرچ آفس کے پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں. یہاں پر اب تک تقریباً 300 سے زائد جو ہے ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں. 15 پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر ری پولنگ ہو رہی ہے. اس میں 16,855 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جو کہ آج اپنا حق کی رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. صبح سے پرامن طریقے سے پولنگ کا عمل جاری ہے، کہیں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک، جمعیت علماء اسلام کے میر عثمان پیرکانی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نصر اللہ زیرے، پشتونخوا میپ کے مجیب اچکزئی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے. کل 30 سے زائد امیدوار جو ہیں اس حلقے میں مد مقابل ہیں. عثمان پیرکانی کے درخواست پر جو الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ سنایا تھا کہ ان 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کی جائے. جی
پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ترجمان پی پی شازیہ مری کہتی ہیں وفاقی حکومت ایسے فیصلے کر رہی ہے جن پر اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. وفاقی حکومت کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے. پی پی جس دن حمایت ختم کر دے گی وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. شاید نون لیگ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. کئی بار مطالبہ کیا کہ قومی مفاداتی کونسل کا اجلاس بلائیں. 11 ماہ بعد بھی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا. وزیر اعظم 3 ماہ میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کے پابند ہیں. میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں لایا جائے, ملک کو آئینی اور قانونی طرز عمل پر چلایا جائے تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں سنجے سادھوانی کی رپورٹ میں. ذوالفقار علی بھٹو نے 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں آنکھ کھولی. ذوالفقار علی بھٹو سال 1971 سے 1973 تک پاکستان کے صدر رہے, جبکہ انہیں ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا. یہ میرا مکتب فکر ہے کہ کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر, غریبوں کے مہربانی کے بغیر اور غریبوں کے تعاون کے بغیر. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو متفقہ آئین, عام آدمی کو شناختی کارڈ اور ووٹ کا حق دیا. بھٹو صاحب ایک عالمی پائے کے لیڈر تھے. وہ فقط ملک کے حوالے سے نہیں, وہ پوری عالم انسانیت کو لیڈ کرنے والے تھے. مظلوم طبقوں کی آواز تھے, مظلوم قوموں کی آواز تھے. بہت ہی شفیق انسان تھے, رحم دل انسان تھے, بہت پڑھے لکھے مدبر تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے اور آپ کو زبان دی, مجھے آپ کو آواز اٹھانے کا حق دیا, مجھے آپ کو پاسپورٹ دیا, شناختی کارڈ دیا, مجھے آپ کو اس ملک کا آئین دیا, مجھے آپ کو پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے ایٹمی پروگرام دیا. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد رکھنے اور پاکستان میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کرانے کا اعزاز بھی ذوالفقار علی بھٹو کو حاصل ہے. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ سنجے سادھوانی, ARY نیوز کراچی. صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کرشماتی شخصیت کے حامل سیاستدان تھے. پسماندہ افراد کو بااختیار بنایا. پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے 57ویں یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں کہا ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے معمار تھے جو ہماری خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک دور اندیش لیڈر قرار دیا. کہا وہ جدید پاکستان کے معمار تھے. انہوں نے انقلابی اصلاحات کے ذریعے مزدور اور پسماندہ طبقات کو حقوق دی اور عوام کو بااختیار بنایا. ایک دن میں کراچی ایئرپورٹ سے 30 افراد کو آف لوڈ کیا گیا. بتائیں گے اسی حوالے سے محمد صلاح الدین بتائے گا کیوں آف لوڈ کیا گیا ان مسافروں کو. مسافروں کو نامکمل تفریح دستاویزات سمیت دیگر الزامات کے باعث آف لوڈ کیا گیا ہے. آف لوڈ کیے گئے بیشتر افراد کا انسانی اسمگلر کا نشانہ بننے جا رہے تھے, یہ کہنا ہے ذرائع کا. متعدد مسافروں کو دستاویزات کی شک کی بنیاد پر گھروں کو جانے کی بھی اجازت دی گئی ہے. زیادہ تر حراستی افراد کو استداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیے گئے. اس طرح سے 24 گھنٹوں کے دوران ایئرپورٹ سے ایک دن میں 30 افراد کو آف لوڈ کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ صلاح الدین. وفاقی دارالحکومت کے سستے بازار میں لوگوں کا ہجوم ہے, لیکن مہنگی اشیاء کے باعث خریدار مایوس اور پریشان دکھائی دیتے ہیں. تفصیل جانتے ہیں وہاں موجود زینب علی سے. بتائیے زینب. موجود اسلام آباد H9 کے سستا بازار میں, جہاں پر خریداری کرنے کے لیے کافی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, جس میں بچے, جوان, بوڑھے اور خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے. دکاندار کہتے ہیں کہ یہاں پر خریداری تو سارا سال ہوتی رہتی ہے, لیکن سردیوں کے موسم میں یہاں پر جو خریدار ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. دوسری طرف خریداروں سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا جیسے جیسے خریداری بڑھ رہی ہے ویسے ویسے یہاں کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. جیسے میرے آنکھ میں آپ کو ایک کوٹ نظر آ رہا ہوگا جس کی قیمت 5000 بتائی جا رہی ہے سستا بازار میں. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کافی جو معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری طرف دکاندار کہتے ہیں کہ ان کو مال مہنگا آتا ہے جس کی وجہ سے وہ مہنگا فروخت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور معاشی حالات کی وجہ سے ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی جاتی ہیں. بھارت کو ایک اور دھچکا. چین نے لداخ کا اہم حصہ اپنے نام کر لیا. چین نے لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیز کے قیام کا اعلان کیا ہے, جس پر مودی حکومت سیخ پا دکھائی دے رہی ہے. بھارتی وزارت خارجہ نے معاملے پر بیجنگ سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے. چینی دفاعی ترجمان کا کہنا ہے سرحدی علاقوں میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر تیار ہے. ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے ہوتان پریفیکچر میں 2 نئی کاؤنٹیز کے کچھ حصے لداخ میں آتے ہیں.
اقصائی چین کے علاقے پر بھارت چین پر غیر قانونی طور پر قبضے کا الزام لگاتا ہے. بھارتی قومی سلامتی کے مشیر نے گزشتہ ماہ بیجنگ میں سرحدی علاقوں پر مذاکرات کیے تھے. 2020 میں لداخ میں سرحدی کشیدگی کے دوران بھارت کے کئی فوجی ہلاک ہوئے تھے. بھارتی کوسٹ گارڈ کا ہیلی کاپٹر گجرات کے پور بندر میں گر کر تباہ ہو گیا. ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ سمیت 3 افراد سوار تھے. تمام افراد ہلاک ہو گئے. حادثہ 12 بجے تربیتی پرواز کے دوران پیش آیا. پور بندر کے ایس پی کا کہنا ہے انہیں شدید طور پر جھلسی ہوئی حالت میں ایک اسپتال لے جایا گیا جہاں 3 افراد کی موت واقع ہو گئی. 2021 میں ایسے ہی ایک حادثے میں بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت سمیت 13 فوجی افسران ہلاک ہو گئے تھے. برطانیہ میں بھی مسلم دشمنی سے باز نہ آئے. انگلینڈ کے علاقے شیفیلڈ میں پاکستانی نژاد برطانوی کے ریسٹورنٹ پر انتہا پسند ہندوؤں نے حملہ کر دیا. توڑ پھوڑ بھی کی. ریسٹورنٹ کے مالک کا کہنا ہے بھارتی نشے میں تھے. کھانا کھانے کے بعد بل کی ادائیگی کے دوران شور مچایا کہ ہمیں گائے کا گوشت کھلایا گیا. ریسٹورنٹ انتظامیہ نے بتایا ہمارے مینیو میں تو گائے کا گوشت شامل ہی نہیں ہے. لیکن ہندو انتہا پسندوں نے ایک نہ سنی اور ہوٹل کے ملازموں پر حملہ کر دیا. پولیس نے 5 ملزموں کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں. لاہور میں رنگا رنگ کلچرل فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا. فیسٹیول میں عربی ثقافتی رنگ نمایاں رہے. سابق کرکٹر عبدالرزاق نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. سدرا غیاث کی رپورٹ. لاہور میں لاہوریوں کے لیے کلچر فیسٹیول لگایا گیا. فیسٹیول میں عربی ثقافتی رنگ نمایاں تھے. عربی میوزک پر فنکاروں کی پرفارمنس نے سما باندھا. سندھی علاقائی گیتوں پر بھی رقص کیا گیا. فیسٹیول میں برقی لباس میں پرفارمنس اور کرتب سے شائقین خوب محظوظ ہوئے. سابق کرکٹر عبدالرزاق نے فیسٹیول میں کرکٹ اکیڈمی بنانے کا اعلان کیا. عبدالرزاق اکیڈمی کے نام سے ہوگی اور یہاں پہ ایسی فیسلٹیز ہم دیں گے. یہاں پہ پی ایس ایل کی ٹیم میں اور انٹرنیشنل ٹیم میں بھی یہاں آ کے پریکٹس کریں گے. یہاں پہ پورا ایک ہب بنے گا اسپورٹس کا. کلچر فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی ثقافت سے متعلق آگاہی دینا ہے. کیمرہ مین رانا رضوان کے ساتھ سدرا غیاث، ARY نیوز لاہور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.